व्यापारी किस्त नंबर 3। अगले रोज मैं सुबह काफी देर तक सोता रहा था। मेरी आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी जा रही थी। साथ ही बाजी फरत भी बोल रही थी, विजदान अब उठ भी जाओ, 8:30 बज रहे हैं। मैं बिस्तर से उतरा और जमाही लेता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बाजी फरत खड़ी थी। इनकी पिशानी पर शिकनों का जाल फैला हुआ था। मैंने सलाम किया तो वो जवाब देने के बाद मुस्तफसर हुई, क्या आज काम पर नहीं जाना? नहीं बाजी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो ठिठक गई, क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इनके लहजे में तशवीश थी। मैं ठीक हूँ बाजी, मैंने जवाब दिया। आप चले, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। बाजी फरत के जाने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। 10 मिनट के बाद मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आया तो बाजी फरत मेरे लिए नाश्ता ले आई। निगत और फुरकान स्कूल जा चुके थे। नाश्ते के दौरान हमारे दरमियान खामोशी रही। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो बाजी फरत ने बर्तन उठाए और किचन में रख आई। हाँ, आप बताओ, आज काम पर क्यों नहीं जा रहे? हालांकि आज तुम्हारी नौकरी का दूसरा दिन है। बाजी फरत ने एक मुड़े पर बैठते हुए इस्तफसार किया। बाजी, दरअसल, मैं कहते कहते लम्हा भर को रुका, फिर बात आगे बढ़ाई। मैं महीने में सिर्फ 4 दिन काम पर जाया करूँगा। हैं? बाजी फरत ने हैं को लंबा खींचा। मैं समझी नहीं। बाजी, मुझे सुल्तान जीता ने यही कहा है। मैंने सराहत भरे लहजे में कहा, जब इन्हें नए जूतों की ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लेंगे। ये कैसी नौकरी है? बाजी फरत बदस्तूर हैरत के समंदर में गोताजन थी। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने जवाबन कहा। मैं वैसा ही कर रहा हूँ जैसा उसने कहा है। अजीब इंसान है सुल्तान चीता। बाजी फरत अपनी थोड़ी की नीची उंगली रखकर बोली, भला ऐसा कौन है जो सिर्फ 4 दिन की तनख्वाह 1.5 लाख देगा? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। बाजी, कोई गड़बड़ नहीं, मैंने तशफ़ी आमेज़ लहजे में कहा। आप परेशान ना हो, क्या वो अपनी फैमिली के जूते बनवाएगा? हाँ, मैंने गर्दन हिलाई। मैं इन्हें सच नहीं बता सकता था, वरना वो भी तशवीश में मुब्तला हो जाती और मुझे फ़ौरन नौकरी छोड़ने का कहती, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया। मैं इनकी फैमिली के जूते बनाऊंगा। मुझसे पहले कोई और कारीगर था, वो छोड़ गया था, इससे सुल्तान चीता ने मुझे रख लिया। फिर भी, बाजी फरत बोली, कोई इतनी तनख्वाह क्यों देगा, वो भी सिर्फ फैमिली के जूते बनवाने के लिए? बाजी, हमें क्या, वो किसके जूते बनवाता है? मैंने कहा, मुझे अपनी तनख्वाह से गर्ज है। ठीक कह रहे हो, हमें पैसों से गर्ज है। फिर वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। मैंने ठंडी सांस भरी। बाजी फरत खोजी टाइप की खातून थी। किसी बात के पीछे पड़ जाती तो इसकी तह तक पहुंचकर ही दम लेती थी, लेकिन शुक्र था कि इस मामले में उन्होंने ज़्यादा बहस व मुबासा नहीं किया। अलबत्ता इनकी गड़बड़ बात मेरे जहन को लगी थी, ताहम मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं कुछ देर घर में रहा, मुझे बोरियत महसूस होने लगी। मैं ज़्यादा देर घर में नहीं रहता था, इसलिए आज पहला पता चला था कि बोरियत क्या होती है। मैंने उमर के पास जाने का सोचा। एक वही तो मेरा बेहतरीन दोस्त था जो मुझे अच्छे मशवरों से नवाजता था। मैंने बाजी फरत को दरवाज़ा बंद करने को कहा और घर से निकलकर उमर के जनरल स्टोर की तरफ बढ़ गया। उमर स्टोर पर फारिग बैठा हुआ था। मुझे देख इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। मैं कुर्सी पर बैठा तो इसने इस्तफसार किया, अरे यार, 2 दिन से कहाँ गायब थे? क्यों काम था? मैंने पूछा। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। सुनाओ, क्या तुमने एहसान साहिब के यहाँ नौकरी छोड़ दी? हाँ, मैंने गर्दन हिलाई। नई नौकरी पर कब जा रहे हो? कल गया था। अच्छा, उमर हैरान हुआ। सुल्तान चीता को तुम्हारा काम कैसा लगा? इसे मेरा काम अच्छा लगा है। ये तो अच्छी बात हो गई। उमर खुश हो गया। क्या तनख्वाह मुकर्रर की है? मैंने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर इससे झूठ बोलते हुए बताया, 30,000। माशाअल्लाह। उमर खुश हो गया, ये तो अच्छी तनख्वाह है। हाँ, मैं दिल दिल में शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे सुल्तान चीता की धमकी अच्छी तरह याद थी और साथ ही वो वीडियो भी जिसमें मैं हीरे जूतों में छुपा रहा था। मैं वाकई बुरी तरह फंस गया था, बल्कि कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि सुल्तान चीता ने मुझे अपने जाल में ज़बरदस्ती फंसाया था और मैं लालच के हाथों अंधा होकर इसके जाल में फंसता चला गया था। मरता क्या न करता कि मिस्दाक, मुझे नौकरी करनी थी। मैं दोपहर तक उमर के स्टोर पर बैठा रहा। दोपहर का खाना भी हमने इकट्ठे खाया, जिसके पैसे मैंने अदा किए। उमर ने मुझे रोकने की कोशिश की थी कि खाना वो मुझे खिलाएगा, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुनी। मैं खुद ही करीबी होटल से खाना ले आया। मैं घर आया तो निगत और फुरकान स्कूल से आ चुके थे। बाजी फरत ने मुझे खाने के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने उमर के साथ खा लिया है। मेरे शब रोज़ बोरियत में गुजरने लगे। बोरियत भी किसी अजाब से कम नहीं होती। जब इंसान के पास करने को काम न हो तो इसका वक्त इंतहा मुश्किल से गुजरता है। हफ्ते के चौथे रोज़ मुझे शाम को ज़ुहूर की कॉल आ गई। इसने मुझे ठीक 9 बजे नूराबाद वाली कोठी में पहुंचने की हदायत की थी। अगले रोज़ मैं 9 बजे से 10 मिनट पहले ही नूराबाद वाली कोठी पर पहुंच गया। ज़ुहूर मेरा ही मुंतज़िर था। इसने मुझे प्लास्टिक की एक थैली देते हुए कहा, विजदान मियां, इसमें 100 हीरे हैं। ये हीरे तुमने एक ही जूते में एडजस्ट करने हैं। 100 हीरे? मैं ठटका। वो हैरत भरी लहजे में बोला, 100 हीरे एक जूते में कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ? ये तो बहुत ज़्यादा है ज़ुहूर भाई। ये तो तुम्हारी मुहारत पर मुनहसिर है विजदान मियां। ज़ुहूर ने मुस्कुराते हुए कहा,
ایک جوتے میں 50 اور دوسرے میں بھی 50 ایڈجسٹ کر لو۔ وہ بھی مجھے وجدان میاں کہہ کر پکار رہا تھا۔ شاید اس نے سلطان چیتا کے منہ سے سنا ہوگا۔ بہر کیف میں نے ہونٹ بھینچ لی اور سوچوں کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے ہمکاری بھرے اور بولا، میں کوشش کرتا ہوں۔ کوشش نہیں وجدان میاں، ظہور نے مجھے ٹوکا اور تحکم آمیز لہجے میں بولا، یہ ہر حال میں دونوں جوتوں میں ایڈجسٹ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور تہہ خانے کی طرف جانے لگا تو ظہور نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، اور ہاں وجدان میاں، دوپہر 2 بجے سے پہلے جوتے مکمل مل جانے چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور تہہ خانے میں آ گیا۔ میں نے چمڑا اور اوزار اٹھائے اور مشین کے پاس بیٹھ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ہیرے ایک جوتے میں ایڈجسٹ کرنا واقعی بے حد مشکل کام تھا، وہ بھی جوتوں کے اندر اس انداز میں ایڈجسٹ کرنے تھے کہ باہر سے کسی کو محسوس نہ ہو کہ جوتوں کے اندر کوئی چیز چھپائی گئی ہے۔ میں نے ہیرے بھی دیکھے تھے، وہ بے حد چمکدار اور تصویر کے دانوں کے برابر تھے۔ تقریباً 1 بجے تک میں نے دونوں جوتے تیار کر لیے۔ میں نے 100 ہیرے ان میں ایڈجسٹ کر دیے تھے اور ایسے انداز میں کیے تھے کہ کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی کہ ان جوتوں میں ہیرے چھپائے گئے ہیں۔ ظہور وہ جوتے لے کر چلا گیا اور مجھے چھٹی مل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جوتوں میں ہیرے چھپا کر کہاں لے جائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں نہیں لے جایا جاتا تو پھر ان جوتوں کا کیا کیا جاتا ہوگا؟ میں ہر بار ایک ہی سائز کے جوتے بناتا تھا۔ یقیناً یہ کسی رئیس نامی نوجوان کے لیے جوتے بنائے جاتے تھے، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ جب سلطان چیتا نے میرے بنائے ہوئے جوتے دیکھے تو ظہور کو دیتے وقت کہا تھا یہ جوتے رئیس کو پہنچا دیے جائیں۔ شاید رئیس سلطان چیتا کا بیٹا تھا اور اس سے ایسے جوتے پسند ہوں گے جن میں ہیرے موجود ہوں۔ اگلے ہفتے جب پھر مجھے نئے جوتے بنانے ان میں سوئی ایڈجسٹ کرنے کا کام سونپا گیا تو میں وقت مقررہ بعد نورآباد والی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ اس بار پہلے والے جوتے کے سائز سے تھوڑا بڑا جوتا بنانا تھا۔ اس روز ظہور بھی تہہ خانے میں میرے ساتھ موجود تھا اور بڑے انہماک سے مجھے جوتا بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران اس نے مجھے چائے بھی پلائی۔ جب میں نے جوتے بنا لی تو ظہور بولا، وجدان میاں، واقعی تم کمال کے ماہر کاریگر ہو۔ تم سے پہلے والے کاریگر جمیل کو 100 ہیرے دیے گئے تھے لیکن وہ دونوں جوتوں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھو ظہور بھائی؟ میں نے پرغور نظروں سے ظہور کو دیکھتے استفسار کیا۔ ظہور نے جوتوں سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے رگوں پہ میں برق سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ شاید تم پوچھنا چاہ رہے ہو کہ سلطان چیتا ان جوتوں کو کیا کرتا ہے؟ ظہور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو میں دل میں سے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی، تاہم میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ کچھ لمحے بغور میری طرف دیکھتا رہا، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، یہ ایک راز ہے، نہ ہی پوچھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ راز؟ میں بیختا چونکا اور سرسراہٹ کی ایک لہر میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ لمحہ بھر کے لیے میرا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ ہاں راز۔ ظہور کا لہجہ بدستور پراسرار تھا۔ آؤ اوپر ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، تمہیں بھوک تو لگ رہی ہوگی اس لیے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دیر کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا شریف قریبی ہوٹل سے لے آیا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ ظہور کے سیل کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلطان صاحب کی کال ہے، وہ اسکرین پر دیکھتے بولا، پھر اس نے یس کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب، اس نے سلام کرتے ہوئے کہا اور وقفے سے بولنے لگا، جی جناب، وجدان یہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ کال منقطع ہو گئی، جس نے سیل فون اپنی قمیض کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، ابھی تم بیٹھو، ناصر آ رہا ہے، تم نے اس کے پیر کا سائز لے لینا، پھر کل اسی کے لیے بھی نئے جوتا تیار کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک لمبا تلنگا اور چوڑے شانوں والا نوجوان وہاں آ گیا۔ اس کے سر کے بال قدرے چھوٹے تھے اور جیل سے سیٹ کیے گئے تھے، آنکھیں چھوٹے اندر کو دھسی ہوئی تھی جبکہ اس کا جسم کسرتی تھا۔ ہیلو، اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے بھی جواباً ہیلو کہا۔ اس کے پاؤں کا سائز نوٹ کر لو، ظہور نے مجھے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے پرغور نظروں سے ناصر کے پاؤں کا سائز چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناصر کا پاؤں آگے سے کافی چوڑا تھا اور انگوٹھا قدرے بڑا تھا۔ اس کے پاؤں کا سائز اچھی طرح چیک کرنے کے بعد میں نے ایک کاپی پر نوٹ کر لیا۔ کچھ لوگوں کے پاؤں دوسروں سے قدرے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں، ایسا خال خال ہی تھا۔ ناصر کا پاؤں بھی انہی خال خال لوگوں میں شامل تھا۔ ناصر چلا گیا تو ظہور نے مجھ سے کہا، کل تم نے ذرا جلدی آ جانا ہے، ناصر کی شام کی فلائٹ سے سیٹس آتے ہیں کہ انہیں دوپہر تک جوتے مل جائیں۔ کہ ناصر کے جوتوں میں بھی ہیرے چھپانے ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ ہاں، ظہور نے سر کو جنبش دے کر ہلایا۔ تم نے دیکھا اس کا پاؤں کافی چوڑا، اس لیے اس کے جوتوں میں 120 ہیرے چھپانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم چھٹی کرو، ظہور نے کہا، لیکن کل کوشش کرنا کہ 8 بجے پہنچ جاؤ۔ 8 بجے پہنچ جاؤں گا۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسب معمول بازار سے فروٹس اور دیگر ضروریات کی چیزیں لیتا گیا تھا۔ مجھے سلطان کے ہاں نوکری کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ جیسے مہینے کی آخری تاریخ آئی تو سلطان چیتا نے مجھے 1 لاکھ روپے کیش کی صورت میں دے دیے۔ 1 لاکھ روپے لے کر مجھے اپنے اندر بے حد سرور محسوس ہوا۔ 1 سال میں نے اتنے نوٹ نہیں کمائے تھے جتنے 1 مہینے میں کما لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا ہرس و لالچ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
میں نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا اور 1 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے۔ گھر کی بنسبت بینک میں پیسے زیادہ محفوظ تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے سلطان چیتا کے پاس نوکری کرتے ہوئے 8 مہینے ہو گئے۔ ان 8 مہینوں میں ہمارا رہن سہن، گھر کی سیٹنگ، فرنیچر اور گھر کا رنگ و روغن تک بدل گیا تھا۔ باہر سے بوسیدہ ٹائپ دکھائی دینے والا مکان اب پینٹ ہونے کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ پہلے ہم 3 یا 400 والا لباس پہنتے تھے، اب 3-4 ہزار سے کم والا لباس زیب تن نہیں کرتے تھے۔ جوتوں کا بھی یہی حال تھا۔ میری بہنیں مہنگے مہنگے لباس اور جوتے خریدتی تھیں۔ ان کے وارڈروب اب نئے نئے کپڑوں اور جوتوں سے بھر گئے تھے۔ کمروں میں چارپائیوں کی جگہ اب سنگل اور ڈبل بیڈ نے لے لی تھی، کرسیوں کی جگہ صوفوں نے لے لی تھی، یہاں تک کہ میں نے ایئر کنڈیشن بھی لگوا لیا تھا۔ سب کچھ میرے خوابوں کے مطابق ہو گیا تھا۔ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر مل گئی تھی۔ جس چیز کی میں نے خواہش کی تھی وہ مجھے مل گئی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے تو وہ بھی خوش ہوتے۔ میرا دوست عمیر بھی میری ترقی پر متحیر تھا۔ اس نے کئی بار باتوں مجھ سے میری ترقی کا راز جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ٹال جاتا تھا۔ میں نے اپنی اصل تنخواہ ابھی تک اس سے چھپائی ہوئی تھی۔ بہرکیف زندگی اپنے معمول کے مطابق رواں تھی اور سب اچھا ہی چل رہا تھا، لیکن کسی کو کب کیا پتا ہوتا ہے کہ قسمت میں کیا مزید لکھا ہے۔ ایک روز میں نور آباد والی کوٹھی کے چائے خانے میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس روز مجھے 2 جوتے بنانے کا آرڈر ملا تھا اور شام سے پہلے میں نے دونوں جوتے نہ صرف تیار کرنے تھے بلکہ اس میں ایک جوتے میں 100 ہیرے ایڈجسٹ کرنے تھے۔ دونوں جوتے ایک ہی سائز کے تھے۔ اس سائز کے جوتے میں ناصر کے لیے بناتا تھا۔ تبھی مجھے تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بے اختیار چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ ظہور آ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میجان میاں کام روک دو۔ میں بے اختیار چونکا۔ کیا ہو گیا ظہور بھائی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ میری ظہور سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے اب اسے میں ظہور بھائی کہتا تھا۔ وہ جلدی سیڑھیاں اتر کر میرے پاس آ گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بولا، ابھی سیٹھ سلطان صاحب کو فون آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجدان میاں سے جا کر کہو کہ وہ ناصر کے جوتے نہ بنائے بلکہ اپنے پاؤں کے سائز کے جوتے بنا لے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں ٹھٹکا۔ کوئی کرسی پر بیٹھ تو بولا، مجھے بھی نہیں معلوم، سیٹھ صاحب نے جو کہا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ کتنے جوتے بنا لیے ناصر کے لیے؟ یہ دوسرا جوتا ہے، میں نے بتایا۔ اس طرح کرو، پہلے جوتے میں سے ہیرے نکال لو، جو اپنے لیے جوتا بناؤ تو ہیرے اس میں ایڈجسٹ کر لینا۔ کہ یہ بھی سلطان صاحب نے کہا ہے؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ باقی تمہیں سیٹھ صاحب بھی بتائیں گے، وہ تھوڑی دیر تک یہاں آ رہے ہیں۔ ظہور کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ سلطان چیتا نے مجھے اپنے پاؤں کے سائز کا جوتا بنانے اور اس میں ہیرے ایڈجسٹ کرنے کا کیوں کہا ہے؟ کہیں وہ مجھ سے سمگلنگ تو نہیں کروانا چاہ رہے؟ اس خیال سے میرے رگوں پہ میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی اور یک بارگی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ میری حالت غیر متغیر ہونے لگی۔ ایسی حالت میں میرا دماغ سن ہو گیا اور میں اپنا جوتا نہیں بنا پایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سلطان چیتا وہاں پہنچ گیا۔ ظہور مجھے بلانے آیا تو میں تہہ خانے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں سلطان چیتا ٹہلنے میں مصروف تھا۔ اس کے ٹہلنے کے انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ میں نے گلا کھنگارا تو سلطان چیتا کو سلام کیا تو وہ ٹہلتے ٹہلتے یکدم رکا اور مڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ آؤ وجدان میاں، اس نے کہا، آؤ بیٹھو۔ وہ خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا تو میں اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنا جوتا بنا لیا؟ نہیں سلطان صاحب۔ کیوں؟ سلطان چیتا نے ایسے پوچھا جیسے سے میری بات ناگوار گزری ہو۔ تمہیں میری ہر بات پر عمل کرنا چاہیے، میں تمہیں بھاری سیلری دیتا ہوں۔ اس کی بات صحیح تھی، میں اس کی ہر بات ماننے کا پابند تھا، تاہم میں نے ہمت مجتمع کر کے استفسار کیا، آپ میرے لیے جوتا کیوں بنوا رہے ہیں؟ سلطان چیتا کچھ لمحے ہون پیچھے وہ مجھے جانچتی نظروں اور پرغور نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ اور متانت بھرے لہجے میں گویا ہوا، ناصر کا ہانگ کانگ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسپتال میں 1 ہفتہ موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سن کر افسوس ہوا۔ میں نے کہا، ہاں، ناصر کی موت ہمارے لیے کافی نقصان کا باعث بنی ہے۔ سلطان چیتا نے کہا، لیکن کسی کے مر جانے سے دنیا کے کام تو نہیں رکتے، کام تو جاری و ساری رہتے ہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مگر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس نے کہا اور لمحہ بھر کو رک کر دوبارہ بولا، میں نے فیصلہ کیا کہ اب ناصر کی جگہ تم کام کرو گے۔ میں نہ صرف چونکا بلکہ اپنے خشک ہوتے گلے کو تھوک سے نکل کر تر کیے۔ کیسا کام؟ اسمگلنگ؟ جی مجھے اپنے پیروں کے نیچے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ اسمگلنگ؟ ہاں۔ سلطان چیتا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بخوبی کر لو گے۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں خوف کے زیر اثر ہکلایا۔ ناصر بھی تو کرتا تھا، سلطان چیتا نے کہا، اور رئیس بھی کر رہا ہے۔ اگر تم بھی کر لو گے تو انہونی نہیں ہوگی۔ دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اسمگلنگ کرتے ہیں، کوئی ہیروین کی کر رہا ہے،
کوئی شراب کی اسمگلنگ کرتا ہے تو کوئی دوسری چیزوں کی. تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. تمہیں صرف ہیرے جوتے میں چھپا کر لے جانے ہوں گے بس. میرا خدشہ و خیال درست ثابت ہوا تھا. سلطان چیتا ہیرو کی اسمگلنگ کا کام کرتا تھا. نہ جانے وہ کتنے عرصے سے یہ دھندا کر رہا تھا. چل ہمیں گومگو کی کیفیت میں اترا رہنے کے بعد میں نے کہا، جناب آپ نے مجھے اپنے جوتے بنانے اور ان میں ہیرے چھپانے کے لیے رکھا تھا، لیکن اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہو وجدان میاں. سلطان چیتا نے میری بات قطع کی اور سپاٹ لہجے میں بولا، لیکن فوری طور پر میرے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں جو یہ کام کر سکے. فوری طور پر مجھے صرف تم ہی نظر آئے اور تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. میں کچھ نہیں جانتا جناب، میں نہیں کر سکتا یہ کام. میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا تو سلطان چیتا نے شعلہ بار نظروں سے مجھے کھا دیکھا. نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ مجھے اس سے خوف آنے لگا. مجھے اپنے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی. تمہیں کرنا ہوگا یہ کام. سلطان چیتا فیصلہ کن لہجے میں بولا، دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں ڈبل تنخواہ دوں گا، یعنی 3 لاکھ. سوچنے کا وقت نہیں ہے. ڈبل تنخواہ کا سن کر میری آنکھیں پھیلنے لگیں. اتنی تنخواہ تو میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچی تھی. تاہم میں نے خود کو قابو میں رکھا. گو میرے دل میں لالچ نے سر ابھارا تھا. شیطان نے وسوسے ڈالے تھے، لیکن میں اپنی یہ کیفیت سلطان چیتا پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. اسمگلنگ کرنا بے حد خطرناک کام ہے. اس میں پکڑے جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر پکڑے جائیں تو اسمگلر کا ٹیگ لگ جاتا ہے جو ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا. لیکن جناب، میں نے تذبذب کے عالم میں کہا، میں. سلطان چیتا نے درستگی سے بھی میری بات قطع کی. کہ تم انکار کرنا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے خیالات بتانا چاہ رہا تھا، لیکن سلطان چیتا نے پھر میری بات قطع کر دی. تم اگر انکار کر رہے ہو تو یاد رکھو، تم اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرو گے اور بعد میں پچھتاؤ گے. تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو. میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. سلطان چیتا کا رویہ اور لہجہ اچانک ہی بدل گیا تھا. اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور کرختگی چھا گئی تھی. اس کا دوسرا روپ دیکھ کر میں انگشتے بدندہ تھا. لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ سپاٹ لہجے میں بولا، جانتے ہو وجدان میاں کہ میرے پاس تمہاری ویڈیو ہے جس میں تم جوتے میں ہیرے چھپا رہے ہو. اس کی بات سن کر میں بے اختیار ایسا اچھلا جیسے صوفے میں یکدم سپرنگوں نے نمودار ہو کر مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا ہو. دل یک بارگی زور سے دھڑکا. میں پھٹی پھٹی نظروں سے سلطان کو دیکھنے لگا تھا، جس کے چہرے پر اب درستگی کے ساتھ ساتھ طنز یا تاثرات بھی چھائے ہوئے تھے. ویڈیو؟ میں پریشان لہجے میں ہکلایا. ہاں تمہاری ویڈیو. تم نے جتنے جوتے بنائے اور ان میں ہیرے چھپائے ہیں، ان سب کی ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے. اگر میں نے وہ ویڈیوز پولیس کو دے دی تو تم جانتے ہو تمہاری باقی کی زندگی جیل میں گزرے گی اور تمہارے بہن بھائی تم سے نفرت کریں گے. میں تمہیں بلیک میل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری مجبوری ہے. میں تمہیں سوچنے کے لیے 5 منٹ دے رہا ہوں. میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے یا جیل جانا؟ مجھے سلطان سے اس بات کی توقع نہیں تھی. مجھے بلیک میل کرنے پر تل گیا تھا. میں اندھی کھائی میں گر چکا تھا. یہی وجہ تھی کہ مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا. خوف سے میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی. سلطان چیتا گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. سلطان صاحب، آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے. میں نے کہا، میری مجبوری ہے. اس نے اپنے کان پر بیٹھی مکھی کو اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم انکار کرو گے تو ظاہر ہے میں یہ ویڈیوز پولیس کے حوالے کر دوں گا. یہ بھی ذہن میں بٹھا لو، پولیس میرے ہاتھوں میں ہے. میں جو چاہتا ہوں کرا لیتا ہوں، اس لیے تم انکار کی پوزیشن میں نہیں ہو. اگر تم انکار کرو گے تو سمجھ لو کہ میں نے تم جیسا بیوقوف انسان کبھی نہیں دیکھا. آج کے نوجوان سہل پسند ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے، لیکن یہ بات تمہارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی. تم کون سا روزوں اسمگلنگ کے لیے جاؤ گے؟ مہینے میں 1 یا 2 بار ہی جاؤ گے. جلدی جواب دو، میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے اپنے اندر ابھرتے خوف کو دباتے ہوئے کہا، کیا مجھے سوچنے کے لیے وقت مل سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. سلطان چیتا نفی میں سر ہلایا. میرے پاس وقت بہت کم ہے اور پارٹی ہیرو کا انتظار کر رہی ہے. اگر ہیرے پہنچانے میں دیر کر دی تو پارٹی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ بین الاقوامی پارٹی میرے ہاتھ سے نکل جائے. بین الاقوامی پارٹی کے ہاتھ سے نکل جانے سے مجھے کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، اور یہ نقصان میں کسی طور برداشت نہیں کر سکتا. اسے جلدی سے ہاں یا نہ میں جواب دو. سلطان کے بے پناہ سنجیدگی تھی اور میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. سلطان مجھے سوچنے کے لیے وقت نہیں دے رہا تھا. میں نے سوچا کہ اگر مجھے وقت مل گیا تو میں سلطان سے جان چھڑانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ یا حل تلاش کر لوں گا. لیکن شاید سلطان چیتا نے میرے دماغ میں آئی بات پڑھ لی، اس لیے وہ کسی صورت مجھے وقت دینے پر رضامند دکھائی نہیں دے رہا تھا. آپ سے میری درخواست ہے کہ میں ایک بار پھر وقت مانگنے کے لیے کہنا چاہا تو سلطان تڑک اٹھا. میں نے کہا نہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا. بس. میں نے بے بسی اور اصرار سے ہونٹ بھینچ لیے.
مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سلطان نے کہا، جلدی جواب دو وجدان میاں، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اسمگلنگ یا جیل۔ میں گومگو کی کیفیت میں مبتلا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دفتر میں نے سوچا کہ فی الحال مجھے ہاں کر دینی چاہیے، یہاں سے نکلنے کے بعد میں اس کے چنگل سے نکلنے کی کچھ کروں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں تیار ہوں۔ بالآخر میں نے حامی بھر لی۔ سلطان چیتا کا چہرہ یکایک کھل اٹھا۔ گڈ، اب عقل والی بات کی ہے، وہ زریلا مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ اس کی بدلتی تبدیلی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ لیکن جناب، میرے کچھ خدشات ہیں۔ میں نے کہا، کیسے خدشات؟ وہ چونکا۔ یہ کہ اگر میں پکڑا گیا تو؟ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ سلطان چیتا کو دیکھا، وہ سنجیدہ ہو کر بولا، پکڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسٹم میں میرے آدمی موجود ہیں، جب تم وہاں جاؤ گے تو وہ تمہیں کلیئر کر دیں گے، تم آسانی کے ساتھ جہاز میں سوار ہو جاؤ گے۔ از اٹ کلیئر؟ میں نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی اور بات؟ میرے دماغ میں ایک اور سوال آیا تو میں مستفسر ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں یہاں سے کلیئر ہو کر جہاز میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں دوسرے ملک میں پکڑا گیا تو؟ وہاں بھی کسٹم میں ہمارے آدمی موجود ہیں۔ سلطان چیتا نے اس کا بھی حل بتا دیا، اس سے تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بس تم ذہنی طور پر خود کو جانے کے لیے تیار کرو۔ یاد رکھو، اگر تم مطمئن رہو گے تو کسی کو تم پر شک نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم نے اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجا لیے یا تمہاری باڈی لینگویج سے پتہ چلا کہ تم مشکوک ہو، تو پھر میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ ضروری نہیں کہ کسٹم میں ہر بندہ میرا ہو، وہاں ایماندار اور دیانتدار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے پیشے سے غداری نہیں کرتے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آخر میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ گڈ، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کب جانا ہوگا مجھے؟ میں نے پوچھا۔ آج منگل ہے، سلطان چیتا نے کہا، تو میں رات کو بتاتا ہوں کہ کب روانہ ہونا ہے۔ میرے کاغذات وہ تمہیں مل جائیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو، سلطان نے کہا۔ اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے پاؤں کے سائز کا جوتا بنا لو، ناصر کے جوتے میں سے ہیرے نکال کر اپنے جوتے میں ایڈجسٹ کر لو۔ اب میں چلتا ہوں، سلطان نے کہا، اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں دوبارہ تہہ خانے میں آ کر سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے لالچ کیا تھا اور اس کا نتیجہ بھگت رہا ہوں، یعنی اب شومیکر کے ساتھ ساتھ اسمگلر بھی بننے جا رہا ہوں۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں نے سلطان کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھری تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب مجھے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میں نے ضمیر کو تھپکی دے کر سلا دیا اور اپنے پاؤں کے سائز کا جوتا بنانے میں جت گیا۔ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ میں نے اپنی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے سوا میں بھلا کر بھی کہہ سکتا تھا۔ انسان اپنی قسمت سے تو نہیں لڑ سکتا، انسان اپنی قسمت سے تو نہیں لڑ سکتا۔